नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ज़ुबैर उमर की नई लीक होने वाली वीडियो में कराची से ताल्लुक़ रखने वाली खातून की असल कहानी क्या है। इस मामले पर अब किस किस्म के नए और सनसनीखेज़ इंकशाफात हुए हैं, ये वीडियो असल में किस जगह पर रिकॉर्ड की गई, इस रिकॉर्डिंग से पहले किस किस्म के दो गैर मामूली वाक़यात हुए, वीडियो लीक होने से पहले ज़ुबैर उमर को किस तरह से पता चला कि ना सिर्फ उनकी वीडियोज़ रिकॉर्ड हो चुकी हैं बल्कि लीक भी होने वाली हैं, उन्हें ये पैगाम किस तरफ से मिला था और ज़ुबैर उमर ने बिल आखिर खामोशी क्यों तोड़ी और इस खामोशी को तोड़ने के बाद किस किस्म का सियासी तूफ़ान खड़ा हुआ। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ज़ुबैर उमर की नई लीक होने वाली वीडियो में कराची की खातून की क्या कहानी सामने आई है और मोहम्मद ज़ुबैर ने जब 6 दिन के बाद वीडियोस के हवाले से एक खामोशी तोड़ी तो सोशल मीडिया पर किस तरह का एक तूफ़ान खड़ा हो गया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर ने खामोशी क्यों तोड़ी और उन्हें किसकी जानिब से किस नोयत के पैगामात मिल रहे थे। तो मामला यह है कि मोहम्मद ज़ुबैर की जो वीडियोज़ लीक हुई इनमें एक खातून बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर सामने आ गई और उसने सामने आकर मोहम्मद ज़ुबैर को चैलेंज किया और ये कहा कि मुझे ये मालूम है कि हमारी मुलाकातें किन तारीख़ों में हुई थी, पहली मुलाकात कब हुई थी, ये भी बता दिया कि ये मुलाकात असल में कहाँ हुई थी और उसके बाद ज़ुबैर उमर ने इस खातून से किस किस्म के वादे किए थे। इसके साथ साथ उन्होंने अपने वीडियो स्टेटमेंट में ये तस्दीक भी की कि ये जो वीडियो एक लीक हुई है इस वीडियो में जो खातून है वो मैं ही हूँ और अगर ज़ुबैर उमर ये दावा करते हैं और अगर ज़ुबैर उमर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये वीडियोस डॉक्टर्ड हैं, ये वीडियोस एडिटेड हैं और ये क्लिप्स जाली हैं, तो मैं उन्हें चैलेंज करती हूँ कि वो मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। मैं ख़ुद उनको अदालत में ले जाऊँगी। लेकिन इसी पूरे मामले में एक अहम और नया मोड़ भी आ गया और वो मोड़ ये था कि एक वीडियो में एक और किरदार भी सामने आ गया और ये जो किरदार था इसने ज़ुबैर उमर की एक करीबी शख्सियत जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वो शख्स ज़ुबैर उमर का दोस्त था और ज़ुबैर उमर के साथ काफ़ी अरसे से मिलकर इसी किस्म की हरकत कर रहा था और मुख्तलिफ़ मकामात पर ये दोनों मिलकर इस तरह की हरकत में मुलव्विस पाए गए थे। अब ये जो किरदार है इसने ये कहा कि ज़ुबैर उमर के मुतल्लिक जो वीडियोस लीक हुई हैं ये 100% असली हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि मैं ज़ुबैर उमर को बहुत पुराना जानता हूं। ज़ुबैर उमर के जिस दोस्त का मैं ज़िक्र कर रहा हूं और एक तस्वीर भी जारी की गई ज़ुबैर उमर के दोस्त की कि मैं उसको भी चैलेंज करता हूं कि जहां से मर्जी इन वीडियोस का फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें, मैं यहां पाकिस्तान में ही मौजूद हूं और अगर मैं गलत कह रहा हूं और अगर ये वीडियोस डॉक्टर्ड हैं, एडिटेड हैं और जाली हैं तो फिर ज़ुबैर उमर में हिम्मत है तो मुझे अदालत में लेके जाएं और मुझ पर मुकदमा दायर करें। ये जो दूसरा किरदार था इसने भी ज़ुबैर उमर को अब खुलकर चैलेंज किया। अब ये जो दो दावे सामने आए तो उसके बाद एक नया इंकशाफ भी सामने आ गया और ये इंकशाफ भी ज़ुबैर उमर के लिए एक नई परेशानी का बायस बन गया। यानी एक तो उनकी पहले वीडियोस लीक हुई, उसके ऊपर उनका एक मौक़िफ़ आया ढीला ढाला सा कि ये वीडियोस एडिटेड हैं, लेकिन उसके बाद दो किरदार सामने आ गए और फिर एक तीसरा इंकशाफ भी हुआ और वो इंकशाफ ये था कि ज़ुबैर उमर की जो वीडियोस लीक हुई उनमें से 3 वीडियोस ऐसी थी जिनका बैकग्राउंड यानी पस मंज़र पता चल गया और ये पता चल गया कि ये वीडियोस असल में कहाँ पर रिकॉर्ड हुई थी, ज़ुबैर उमर इन मकामात पर कब गए थे, उन्होंने किन किन औकात में कमरे बुक कराए थे, ये मकामात किस नोयत के थे। इस हवाले से जो पूरा रिकॉर्ड था वो भी सामने आ गया और अब पता ये चला कि इनमें से कम 2 वीडियोज़ ऐसी हैं जिनका बैकग्राउंड
اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کا پس منظر ایک 5 سٹار ہوٹل کا ہے، یعنی یہ ویڈیوز اس 5 سٹار ہوٹل میں بنی، اور جو ریکارڈ چیک کرنے والے ہیں، ظاہر ہے کہ اس طرح کے جب معاملات سامنے آتے ہیں اور اس طرح کی کنٹروورسیز سامنے آتی ہیں تو بہت سے لوگ ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جو ریکارڈ چیک کرنے والے ہیں انہوں نے یہ ریکارڈ بھی چیک کروا لیا کہ زبیر عمر کب وہاں گئے تھے، کمرے کی بکنگ کس نے کروائی تھی، اور زبیر عمر نے وہاں کتنا وقت گزارا۔ اس کے بعد یہ جو ہوٹل ہے اس کی ایک نئی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی، اور اس ہوٹل کی انتظامیہ نے تصدیق کی کہ یہ جو 2 ویڈیوز ہیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یعنی ان کا جو پس منظر ہے وہ ہمارے ہوٹل کا ہی ہے۔ یہ بھی ایک نئی سٹیٹمنٹ کے اندر تسلیم کر لیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور ویڈیو کے متعلق بھی بڑے حیران کن قسم کے انکشافات ہوئے۔ وہ انکشافات کیا تھے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو مختصراً یہ بھی بتاتے ہیں کہ زبیر عمر نے اپنی خاموشی کیوں توڑی اور انہیں اس حوالے سے کیا پیغام ملا تھا، اور جب انہوں نے خاموشی توڑی تو انہوں نے کیا ایسے الفاظ بولے جس پر سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ زبیر عمر کو کچھ اہم نوعیت کے پیغامات بھجوائے گئے تھے۔ یہ پیغامات ایک ایسے وقت میں بھجوائے گئے جب مریم نواز کو ایک بڑی پیچیدہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ جو صورتحال تھی یہ اس وقت پیدا ہوئی جب ان سے سوال کیا گیا کہ زبیر عمر کی جو لیک ویڈیوز ہیں ان پر تو ایک طوفان کھڑا ہو چکا ہے، ہوٹل کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے، اور یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ جب یہ ویڈیوز بنائی گئی تھیں اس وقت زبیر عمر گورنر سندھ تھے، وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ تو کیا میاں نواز شریف اس پورے معاملے پر کوئی ایکشن لیں گے؟ کیونکہ زبیر عمر میاں نواز شریف کے ترجمان تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ زبیر عمر میاں نواز شریف اور مریم نواز کے لیے ایک ڈیل مانگنے کے حوالے سے انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI جنرل فیض حمید سے ملاقات بھی کی تھی۔ اب اس سوال پر مریم نواز نے جو جواب دیا کہ یہ جو ویڈیوز آئی ہیں ان ویڈیوز کے باوجود زبیر عمر میرے ترجمان رہیں گے، تو اس پر ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا، اور مریم نواز پر شدید نوعیت کی تنقید شروع ہو گئی کہ بطور خاتون آپ کو ان ویڈیوز کے معاملے پر زیادہ حساس ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے یہ جو بیان دیا ہے کہ ان لیک ویڈیوز کے باوجود زبیر عمر میرے ترجمان رہیں گے، اس بیان کا کسی قسم کا کوئی اخلاقی جواز نہیں۔ اب اس کے بعد زبیر عمر پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا کہ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں، کیونکہ اب تنقید کا رخ جو ہے زبیر عمر کے ساتھ ساتھ مریم نواز کی جانب بھی مڑ گیا تھا۔ اب اس کے بعد نون لیگ کے کئی رہنما ایسے تھے جنہوں نے زبیر عمر کو پیغامات بھجوانے شروع کیے اور ان سے کہا کہ دیکھیں ان ویڈیوز کے جو کریکٹرز ہیں وہ تو سامنے آ چکے ہیں، وہ سامنے آ کر آپ کو چیلنج کر رہے ہیں، اگر ان کے الزامات جھوٹے ہیں تو آپ ان کو عدالت لے کر جائیں، لیکن جس طرح سے آپ چھپے ہوئے ہیں اور جس طرح سے ان الزامات کا جواب نہیں دے رہے، اس سے جو مسلم لیگ نون کی جماعت ہے بطور پارٹی اس کی ساکھ خراب ہو رہی ہے، اور صرف اس سے آپ کو نہیں بلکہ پارٹی کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے، اور آپ کی خاموشی جو ہے اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ویڈیوز اصلی ہیں۔ اب اس کے بعد زبیر عمر نے خاموشی تو توڑ دی، لیکن اس پر سوشل میڈیا پر ایک نیا ہنگامہ مچ گیا، اور وہ اس لیے کہ زبیر عمر کو ان کے کچھ دوستوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ پریس کانفرنس کریں، میڈیا کے سامنے آئیں اور میڈیا کے سامنے آ کر کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ یہ بتائیں کہ یہ ویڈیوز جعلی ہیں، ساتھ یہ بھی کہیں کہ جن لوگوں نے یہ ویڈیوز جعلی لیک کی ہیں میں ان کو عدالت لے کر جاؤں گا۔ لیکن زبیر عمر نے پریس کانفرنس نہیں کی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے مشورے کے باوجود، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان سے کچھ سوالات بھی ہو سکتے ہیں، اور جب یہ سوالات ہوں گے تو زبیر عمر کے پاس ان سوالات کے جوابات نہیں ہوں گے۔ اس لیے زبیر عمر جو ہیں انہوں نے میڈیا کے سامنے آنے سے تو گریز کیا، لیکن ایک اور اہم معاملہ جو ہے اسی پوری صورتحال میں وہ سامنے آ گیا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ زبیر عمر نے 10 ماہ پہلے کیمروں کے سامنے ایک ایسی بات کہہ دی تھی جو سب کے لیے بہت حیران کن تھی، اور اس وقت زبیر عمر سے یہ پوچھا بھی گیا تھا کہ یہ بات آپ نے کس کانٹیکسٹ میں کہی، اس کا سیاق و سباق کیا تھا اور اس کا اصل میں مطلب کیا ہے، کیونکہ وہ بات ہی بہت حیران کن تھی۔ لیکن
زبیر عمر سے جب اس بات کے متعلق اس وقت سوالات کیے گئے تھے تو زبیر عمر نے ان تمام سوالات کے جوابات گول کیے تھے، اور اس وقت ان سے پوچھا اصل میں یہ گیا تھا کہ کوئی سوال سیاست کے اوپر ہو رہا تھا، تو انہوں نے یہ جواب دے دیا کہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو میرے کمرے تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبیر عمر کو اسی وقت معلوم تھا کہ انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں ان حرکتوں کی ریکارڈنگ کسی نے کر لی ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ کسی بھی وقت لیک ہو سکتی ہیں، اور ان کے اس سٹیٹمنٹ سے ہی ظاہر ہو گیا تھا کہ یہ جو ویڈیوز ہیں اور اس ویڈیوز میں جس قسم کی حرکات وہ کر رہے ہیں یہ سب کچھ جعلی نہیں ہے، یہ سب کچھ اصلی ہے، اور زبیر عمر کو معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ریکارڈ بھی ہو چکا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں جب زبیر عمر کو یہ کہا گیا کہ وہ پریس کانفرنس کر کے خاموشی توڑیں، تو انہوں نے پریس کانفرنس تو نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ وہ ٹویٹر پر واپس آئے، یعنی پچھلے 5 دن سے وہ ٹویٹر پر خاموش تھے، کیمروں کا سامنا نہیں کر رہے تھے، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر سے جب ان پر کچھ دباؤ آیا تو وہ ٹویٹر پر واپس آئے، اور انہوں نے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان کا جو ایک حالیہ انٹرویو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور کہا کہ صرف عمران خان ہی ہیں جو اتنی عجیب باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ اور زبیر عمر نے عمران خان صاحب کے انٹرویو کے جو حقائق تھے ان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، صرف اس لیے کہ ایک طرح سے وہ دوبارہ سے ان ہوں سیاست کے اندر، یا اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھیں، یا یہ نہ ایک تاثر جائے کہ وہ مکمل طور پر خاموش ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسری ٹویٹ کی، اور اس ٹویٹ میں زبیر عمر نے ملکی معیشت کے حوالے سے حکومت پر تنقید کی، اور تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اب کچھ بچا بھی ہے جسے تباہ کرنا باقی ہے، اور اس ٹویٹ میں بھی انہوں نے حقائق کو بڑے ہی توڑ مروڑ کر بیان کرنے کی کوشش کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلم لیگ نون پر جس طرح کی تنقید ہو رہی تھی زبیر عمر کی ویڈیوز کے آنے کے بعد، اور زبیر عمر پر جس طرح کی ویڈیوز کے آنے کے بعد ان پر جو تنقید ہو رہی تھی اس سے وہ توجہ ہٹائیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جیسے ہی انہوں نے یہ 2 ٹویٹس کیے تو سوشل میڈیا پر جو سوشل میڈیا صارفین ہیں انہوں نے ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا، اور صرف پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے صرف یہ ہنگامہ ان کی طرف سے کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ جو عام سوشل میڈیا صارفین ہیں اور جو عام پاکستانی ہیں جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، انہوں نے زبیر عمر سے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اتنے دن سے آپ کدھر چھپے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو کتنی مرتبہ چیلنج کیا گیا کہ اپنی ویڈیوز کے اوپر اپنی پوزیشن کلیئر کریں، آپ نے یہ جو حرکات کی ہیں جو ویڈیوز میں سامنے آئی ہیں یہ اپنا سرکاری عہدہ استعمال کرتے ہوئے کی، اور سرکاری امارت کو استعمال کیا آپ نے، یعنی گورنر سندھ کے طور پر آپ نے یہ حرکات کی، اور گورنر ہاؤس کو آپ نے استعمال کیا۔ اب اس پورے معاملے کا تو آپ نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ڈھٹائی کے ساتھ آپ اچانک ٹویٹر پر نمودار ہوئے ہیں، اور حقائق کو توڑ مروڑ کر آپ نے نئے جھوٹ گھڑنا شروع کر دیے ہیں، اور اس پر زبیر عمر کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک نیا ٹرینڈ بھی چل پڑا، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ جیسے شخص کی باتوں پر کون یقین کر سکتا ہے، کیونکہ بہت سے حلقوں نے یہ سوالات بھی پوچھے کہ اچھا آپ ویڈیوز کے معاملے پر ایک کامنٹ کر دیں، ایک لفظ تک بول دیں، لیکن اس پورے معاملے میں بھی ایک نیا ٹوسٹ آ گیا، اور وہ ٹوسٹ یہ تھا کہ زبیر عمر کی جو ویڈیو جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ کراچی میں بنی ہے، یعنی ایک ہوٹل میں بنی ہے، اس ویڈیو میں موجود جو خاتون ہے اس کا ایک بیان بھی سامنے آیا، اور یہ جو خاتون ہے انہوں نے 2 مرتبہ چیلنج کیا زبیر عمر کو، اور ان کو کہا کہ میرے جو الزامات ہیں آپ کے اوپر وہ درست ہیں، آپ ان الزامات کی نفی کریں، کیمروں کے سامنے آئیں، ٹویٹس کرنا چھوڑیں، اور سامنے آپ میڈیا کے کیمروں کے سامنے آ کر میرے الزامات کو جھٹلائیں، اگر آپ میں ہمت ہے تو میرے الزامات کا جواب دیں اور یہ کہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ اس کے بعد یہ جو ویڈیو سٹیٹمنٹ تھا اس خاتون کا، اسی سٹیٹمنٹ کو سوشل میڈیا کے جو صارفین ہیں انہوں نے زبیر عمر کو ٹیگ بھی کیا، انہیں مینشن بھی کیا اپنے ٹویٹس میں کہ اچھا باقی باتیں تو چھوڑیں،
آپ یہ جو خاتون دوبارہ سے آپ کو چیلنج کر رہی ہیں اس کا تو جواب دیں، لیکن زبیر عمر وہ جو 2 سیاسی ٹویٹس تھے جن میں انہوں نے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، شاید انہوں نے کوشش کی کہ مریم نواز شاید ان ٹویٹس سے خوش ہو جائیں، اس کے بعد سے وہ دوبارہ غائب ہو گئے اور بار بار ان کے خلاف جو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلتا رہا، اس کے باوجود یہ جو ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز کے متعلق ایک بات بھی انہوں نے نہیں کی، اور یہاں تک کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ صرف یہ بتا دیں کہ جب یہ ویڈیوز ریکارڈ کی گئی تھیں تو کیا اس وقت آپ کے پاس سرکاری عہدہ تھا یا نہیں تھا، لیکن زبیر عمر نے اس سوال کا جواب بھی نہیں دیا، جس سے بہت سے حلقے اب یہ کہتے ہیں کہ اب تو 100% ثابت ہو چکا ہے کہ زبیر عمر کی یہ ویڈیوز اصلی ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔